खुदा पर भरोसा तारुफ इंसानी ज़िंदगी में यकीन व एतमाद का एक मरकज़ी सुकून है। वो सुकून और इस्तिक़ामत जिसके ज़रिए हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं, फ़ैसले करते हैं और ज़िंदगी की राह पर चलते हैं। इसी तनाजुर में ओ खुदा पर भरोसा तवक्कल का तसव्वुर निहायत अहमियत का हामिल है। तवक्कल सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं बल्कि ये ईमान का अमली इजहार है जो इंसान को न सिर्फ रूहानी सुकून देता है बल्कि अमली तौर पर भी क़ुव्वत और रहनुमाई फराहम करता है। इस मज़मून में हम खुदा पर भरोसा के मानी, इसकी अहमियत, इसके समाजी और नफ्सियाती फ़वाइद अमल में लाने के तरीक़े आम गलत फहमियाँ और ज़िंदगी की मिसालें तफसील से बयान करेंगे। खुदा पर भरोसा मानी और मफ़हूम खुदा पर भरोसा का लफ्ज़ी मानी है कि इंसान अपने रब खालिक और मददगार पर दिल से एतमाद रुकेताम। ये भरोसा सच्ची यकीन महज़ उम्मीद पर मबनी नहीं होता। ये एक मरबूत अक़ीदा है जिसमें इंसान अपनी कोशिश, मंसूबा बंदी और अमल तो करेगा मगर नतीजा अल्लाह के इख्तियार में छोड़ देगा। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश न करे, ज़िम्मेदारी से भागे, बल्कि इसका तकाबुली पहलू ये है कि कोशिश के बावजूद अगर नतीजा इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक ना भी आए तो वो मायूस नहीं होता, क्योंकि इसने अपनी हद से बढ़कर सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हिताब और दीनी हवालाजात अमूमी तौर पर इंसानी तहजीबें हमेशा से किसी न किसी सूरत में अपने खुदाई यकीन पर इंतसार करती आई हैं। इस्लामी तसव्वुर में तवक्कल ख़ास मकाम रखता है। कुरान व सुन्नत में मोमिन को अल्लाह पर भरोसा, इसकी मदद पर अतका और उसके फ़ैसले का एहतराम सिखाया गया है। अलावा अज़ीम दूसरी मजहबी रवायात और रूहानी मुकाम फ़िक्र में भी इस आला हस्ती पर ईमान व एतमाद को क़ल्बी फ़लाह व बहबूद का ज़रिया माना जाता है। यहाँ किसी मखसूस आयत हदीस का लफ्ज़ी हवाला देने के बजाय अमूमी तशरीह मुनासिब समझी गई है ताकि मज़मून के रूहानी मफ़हूम पर तवज्जो रहे। भरोसे की नफ्सियाती और समाजी इफ़ादियत। खुदा पर भरोसा करना न सिर्फ रूहानी फ़ायदा देता है बल्कि इसके नफ्सियाती और समाजी असरात भी बेशुमार हैं। एक, ज़हनी सुकून। इंसान जब समझता है कि हर इख्तियार उसके बस में नहीं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है तो इज़्तिराब और बेचैनी कम हो जाती है। ये सुकून जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असर डालता है, बेहतर होती है और ज़हनी दबाव कम होता है। दो, उम्मीद व इस्तिक़ामत। मुश्किलात के वक्त वो शख्स जो खुदा पर भरोसा करता है हिम्मत नहीं हारता। इसके अंदर उम्मीद की किरण कायम रहती है कि हालात बदल सकते हैं और अल्लाह की मदद आ सकती है। तीन, इखलाक़ी इस्तिहकाम। तवक्कल इंसान को परहेज़गारी, सब्र, शुक्रगुजारी और शफाफियत जैसी खूबियाँ अपनाने में मदद देता है। जब इंसान जानता है कि इसका नेक अमाल अल्लाह के सामने कदर रखते हैं तो वो बेहतर इखलाक़ी फ़ैसले करता है। चार, समाजी ताउन। वो मुआशरे जहाँ लोग एक दूसरे के साथ भरोसे और अल्लाह की रज़ा के लिए ताउन करते हैं ज़्यादा मजबूत और हम आहंग होते हैं। तवक्कल का मतलब दूसरों के हुकूक पामाल न करना, वादों की पासदारी, अदल व इंसाफ की पैरवी भी। हितुकल और कोशिश तजाद तकमील। कई लोग गलती से समझते हैं कि खुदा पर भरोसा करने का मतलब है अमल से किनारा कशा। मुकम्मल तौर पर गलत फहमी है। तवक्कल और कोशिश बाहम मुतसादिम नहीं बल्कि आपस में तकमील पाते हैं। हकीकत यह है कि इंसान से जो मुमकिन है वो करना इसकी जिम्मेदारी है। मेहनत, प्लानिंग, मशवरा लेना और वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल। जब ये चीज़ें पूरी कर ली जाएं तो नताइज पर अल्लाह पर भरोसा करना अक्ल व ईमान का तकाजा है। तवक्कल इंसान को वो इखलाकी ताकत देता है कि वो हालात के मनफी नतीजे में भी खुद को कसूर वार न ठहराए बल्कि साबित कदमी से आगे बढ़े। तवक्कल के अमली मज़ाहिर। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें। एक, इम्तिहान की तैयारी। एक तालिब इल्म पूरी मेहनत और तैयारी के बाद इम्तिहान देता है, नज्जा इसके कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वो दुआ करता है, अल्लाह से मदद मांगता है और अंजाम के बारे में बेचैन नहीं रहता। ये तवक्कल है। कोशिश अल्लाह पर अतुमत। दो, कारोबार और रोज़गार। ताजिर मुलाजिम मेहनत, मंसूबा बंदी और हिकमत अमली इख्तियार करता है मगर कारोबारी नुकसान, रोज़गार का खात्मा इसकी ताकत से बाहर हो तो वो अल्लाह की रहनुमाई और हिकमत पर भरोसा करता है। तीन, बीमारी में सब्र। मरीज इलाज करवाता है, डॉक्टर से मशवरा लेता है मगर शिफा अल्लाह के हाथ में है। इसी एहसास से सब्र और उम्मीद बरकरार रहती है। अनबा और सालिहीन की जिंदगियों में तवक्कल की मिसालें दाफन अंबिया और औलिया में तवक्कल के बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। अंबिया किराम ने जब भी शदीद मुश्किलात का सामना किया तो उन्होंने अल्लाह से मदद तलब की, अपने अमल किए और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया। उन मिसालों में एक दर्स ये है कि हकीकी ईमान और तवक्कल बेकार बेअमल नहीं बल्कि अमली और नतीजा खेज होते हैं। तवक्कल के अंदरूनी मरहले।
نفسیاتی زاویہ۔ توکل محض ایک دفعہ کا عزم نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک، قبولیت۔ پہلے مرحلے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اس کے قابو میں نہیں، اس قبولیت سے ایک نہ پھٹنے والی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ دو، تسلیم۔ قبولیت کے بعد انسان اپنے رب کے فیصلوں کو تسلیم کرنا سیکھتا ہے، خواہ وہ فیصلے اس کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں۔ تین، عمل۔ تسلیم کے ساتھ انسان اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، دعا، کوشش اور حکمت کے ساتھ۔ چار، سکون۔ آخر میں وہ سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے جو مادی دنیا کی بے ثباتیوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ عملی طریقے خدا پر بھروسہ کیسے بڑھائیں؟ کئی لوگ دل میں بھروسہ محسوس نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ توکل کو مضبوط بنانے کے چند عملی اقدامات یہ ہیں۔ ایک، عبادت اور ذکر۔ نماز، دعا اور اذکار انسان کے دل کو اللہ کے قریب لے آتے ہیں۔ روزمرہ کا ذکر اور شکر گزاری ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ دو، علم کا حصول۔ معقول علم دین اور دنیا دونوں کی سمجھ بڑھا کر انسان اپنے رب کی قدرت پر بہتر ایمان لا سکتا ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں قانون اور حکمت ہے تو بھروسہ گہرا ہوتا ہے۔ تین، محنت اور منصوبہ بندی۔ توکل کا مطلب سست روی ناواپن، ذمہ داری پوری کریں، منصوبہ بنائیں اور احتیاطی اقدامات کریں۔ یہ عمل آپ کے دل میں یقین ڈالتے ہیں کہ اپنی طرف سے سب کچھ کیا اور اب نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ چار، شکر گزاری کی عادت۔ روزمرہ کی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ بہت کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اسی احساس سے بھروسہ بڑھتا ہے۔ پانچ، صبر اور استقامت۔ مشکل حالات میں صبر اختیار کر صبر کے ساتھ استقامت بھروسے کو عملی قوت دیتی ہے اور انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ عام غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ ایک، توکل سستی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، یہ حقیقت نہیں۔ توکل میں محنت اور کوشش شامل ہے، بس نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دو، اگر میں توکل کروں گا تو ہر چیز اچھے میں تبدیل ہو جائے گی۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے گا، مگر یہ آپ کو حالات کا بہتر مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور آخرکار بہتر نتائج کا احتمال بڑھاتا ہے۔ تین، توکل کا مطلب ذمہ داری نہ لینا۔ اس تصور میں غلطی ہے۔ توکل حقیقت میں ذمہ داری شناخت کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ زندگی کے بڑے فیصلوں میں توکل کا کردار۔ شادی، ملازمت، کار وبارہ کسی بھی بڑے قدم میں مناسب مشورہ، تحقیق اور عملی تیاری کے بعد انسان کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل انہیں فیصلوں میں بے چینی کم کرتا ہے اور انسان کو فیصلے کے نتائج قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ اس کے ذریعے معاشرتی رشتے مضبوط رہتے ہیں کیونکہ فرد اپنے فیصلوں کے نتائج کو اللہ کی مرضی سمجھ کر دوسروں پر غیظ و غضب کم کرتا ہے۔ توکل اور اخلاقی کرشمہ۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور بیجا خواہشات سے بچتا ہے کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ہی بہترین عطا کرنے والا ہے۔ نتیجتاً معاشرے میں صداقت، دیانت اور اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہی محروم اور سوالات وہ اگر اللہ چاہے تو کیوں دکھ؟ ایک مشکل سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ ہر چیز کو بدل سکتا ہے تو دکھ، بیماری اور مسائل کیوں ہیں؟ اس کا ایک جامع جواب یہ ہے کہ دنیا ایک امتحانی میدان ہے۔ اس میں آزمایا جانا نیکیوں اور برائیوں کا مقابلہ، صبر اور شکر کی تربیت شامل ہے۔ بہت سی بار مشکلات انسان کو خود احتسابی اصلاح اور نشو و نما کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ حکمت ہر بار انسانی آنکھوں سے واضح نہیں ہوتی، مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محدود علم کے باوجود اس حکمت کو تسلیم کریں اور اس سے سبق سیکھیں۔ توکل کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابی۔ ہمارے معاشروں میں جو افراد اللہ پر حقیقی بھروسہ رکھتے ہیں ان میں مضبوط ارادہ، سکون قلب اور بلند حوصلہ پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دیر پا مفاد میں ہوتے ہیں، عافیت اور اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاریخی اور موجودہ زندگی کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ توکل نے کئی بار وہ راستہ دکھایا جو صرف عقل سے ممکن ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ توکل محض نظریہ نہ رہے بلکہ عملی جدوجہد کے ساتھ منسلک بن جائے۔ ایک عملی دعوت خدا پر بھروسہ ایک بلند ذاتی ہے جو انسان کو داخلی سکون، عملی ہمت اور
اخلاقی قوت فراہم کرتی ہے۔ یہ کسی خاص طبقے یا شخصیت کا امتیاز نہیں بلکہ ہر اس انسان کا حق ہے جو محنت کرے، سچائی اپنائے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ توکل میں ہم اپنے اندر خود اعتمادی اور اللہ کی معرفت دونوں پاتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز میں جب ہم اپنے اعمال پوری ایمانداری سے انجام دیں اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں تو نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے بلکہ سماجی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں اور فرد کا کردار بھی بہتر بنتا ہے۔ عملی الفاظ خلاص اقدامات: ایک، ہر دن نماز اور دعا کو معمول بنا، اپنی کوششوں پوری محنت اور ذمہ داری دکھائیں۔ تین، نعمتوں کا شکر ادا کریں اور پریشان کن حالات میں صبر اپنا علم حاصل کریں۔ دین و دنیا دونوں کا داتا آپ کے فیصلے باخبر ہیں۔ پانچ، دوسروں کے ساتھ انصاف اور وفاداری برقرار رکھیں، یہ توکل کی عملی علامت ہے۔ چھ، مشورہ لیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، مشاورت، کوشش اور توکل کا امتزاج کامیابی کی کنجی۔ یہ کلمات خدا پر بھروسہ انسان کی روح کو پیر لگاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم محدود ہیں مگر ہمارے رب کی رحمت لامحدود ہے۔ توکل ہمیں نہ صرف مشکل حالات میں ثابت قدم رکھتا ہے بلکہ ہمیں اپنے اندر کی کمزوریوں سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں کٹھن راہیں آئیں گی مگر جو انسان اپنے رب پر سچا بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر طوفان میں اطمینان اور امید کی روشنی پا لیتا ہے۔ لہٰذا آئیں اپنے اعمال کو مضبوط کریں، دل کو نرم رکھیں اور ہر لمحے خدا کے قریب رہنے کی کوشش کریں، یہی حقیقی کامیابی اور سکون کا الف راستہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کا خلاصہ دلچسپ نکات کی فہرست بچوں کے لیے آسان زبان میں ایک مختصر کہانی بھی بنا کر دے دوں جو آپ خدا پر بھروسہ کے سبق پر مبنی ہو۔ بتائیں کون سا فارمیٹ پسند کریں گے؟ خدا پر بھروسہ۔ تعارف: خدا پر بھروسہ توکل الہی ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف مذہبی لحاظ سے اہم ہے بلکہ انسانی نفسیات اور روزمرہ زندگی کے عملی پہلوؤں سے بھی بالواسطہ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا تو اس کا مطلب محض خطرات سے لاتعلقی یا ذمہ داری سے گریز نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک جامع تصور ہے جس میں ایمان، کوشش، حکمت عملی، صبر اور امید سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ مضمون خدا پر بھروسہ کے معنوں، اس کی اہمیت، تاریخی اور قرآنی حوالوں، عملی اطلاق، عام غلط فہمیوں اور زندگی میں اس کے فوائد پر مفصل روشنی ڈالے گا۔ خدا پر بھروسہ کا مفہوم توکل کا لغوی معنی ہے کسی پر اطمینان، دل سے انحصار کرنا۔ اسلام میں توکل کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کی قدرت، حکمت اور عنایت پر یقین رکھے اور اپنی کوشش اس کے مطابق کرے۔ توکل اندھیرے میں ہاتھ پھیلانے جیسا نہیں کہ انسان غیر یقینی حالات میں بے عمل رہ جائے بلکہ یہ ایک باہمی تعلق ہے، انسان کوشش کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کرے۔ توکل کا اصل مزہ اسی وقت آتا ہے جب انسان جانتا ہو کہ اس کی حد قوت کیا ہے اور باقی سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ قرآنی و تاریخی حوالے: قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مومنین کو اللہ پر توکل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ کی صفات میں رحمانیت، حکمت اور تقدیر کا ذکر آتا ہے اور انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسلام سیرت میں بھی صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں توکل کی روشن مثالیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں ہر چیز ترک کرنے کے لیے تیار ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب قید و مصیبت کا سامنا کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابل کھڑے ہوئے، سب موقع توکل اور اللہ کی مدد پر ایمان کی عمدہ مثالیں۔ توکل اور کوشش کا توازن: سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ توکل کا مطلب ہے محض بیٹھ جانا اور کچھ نہ کرنا۔ اسلام میں توکل ہمیشہ کوشش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ کلوا اور صدقوا کو اور ویلے الین ہویا، یعنی عمل اور توکل دونوں ضروری ہیں۔ ایک کسان کی مثال دے، وہ زمین جوئے کرتا ہے، بیج بوتا ہے، آب پاشی کرتا ہے مگر بالآخر فصل کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف بیج بوئے اور پھر شکو کرے کہ فصل کیوں نہ ہوئی تو یہ توکل نہیں بلکہ سستی ہے۔ اسی طرح صرف عمل کرنا اور اللہ کی مرضی بھول جانا بھی درست ہے۔ ہمیں ہر کامیابی اور ناکامی میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور صابر رہنا چاہیے۔ روحان پہلو اور ایمان کی مضبوطی: خدا پر بھروسہ انسان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب دل یہ جان لیتا ہے کہ چیز کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بے چینی کم ہوتی ہے
اور انسان کا دھیان اس جانب جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرے تو کل ایک داخلی سکوت پیدا کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ سکوت اضطراب اور خوف کو کم کرتا ہے، جس کا براہ راست فائدہ فرد کی ذہنی صحت اور فیصلہ سازی پر ہوتا ہے۔ ایمان میں اضافہ انسان کو اخلاقی تقاضوں کا پابند بھی بناتا ہے، کیونکہ جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کا عزم اور کوشش اللہ کی نیت کے ساتھ ہو تو وہ رشوت، دھوکہ اور جھوٹ سے دور رہتا ہے۔ توکل کے عملی مظاہر۔ روز مرہ زندگی میں توکل کے چند عملی مظاہر درج ذیل ہیں۔ 1 مسئلے کے حل کے لیے دعا اور استغفار کے ساتھ عملی قدم لینا۔ 2 خطرات کا حساب لگا کر احتیاطی تدابیر اپنانا، مثلا صحت کے مسائل میں ڈاکٹر کے پاس جانا مگر نتیجے کو اللہ کے سپرد کرنا۔ 3 مالی منصوبہ بندی کرنا، محنت سے کمائیں اور رزق کی تلاش میں کوشش جاری رکھنا مگر یہی تسلیم کرنا کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ 4 تعلقات میں انصاف اور حسن سلوک برقرار رکھنا، جبکہ کسی کی ناپسندیدگی یا نقصان پہنچنے پر مضبوط سے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ 5 آزمائشوں میں صبر اختیار کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے راضی رہنے کی کوشش کرنا ہے وہ مقام ہے جہاں توکل حقیقی معنوں میں نمودار ہوتا ہے۔ توکل اور صبر کا رشتہ۔ توکل اور صبر آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ صبر اختیار کرنے کے قابل بنتا ہے۔ صبر کا مطلب محض خاموش رہنا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ حالات کا سامنا کرنا ہے۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں اور قرآن و سنت میں بارہا بتایا گیا کہ صابرین کا مقام بلند ہے۔ توکل انسان کو یہ قوت دیتا ہے کہ وہ مشکلات میں امید کھوئے بغیر اللہ کی طرف دیکھے اور مثبت اقدامات کرے۔ عام غلط فہمیاں اور ان کے جو ابد۔ 1 توکل کا مطلب ہے سب چھوڑ دینا نہیں، توکل کا مطلب ہے کوشش کے ساتھ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ 2 اگر میں توکل کروں تو مجھے دنیاوی معاملات میں نقصان ہوگا۔ برعکس توکل ایک پرسکون ذہن دیتا ہے جس سے بہتر فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ 3 توکل نصیب بدلنے کا بہانہ ہے۔ توکل نصیب پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر یقین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش ضروری ہے۔ 4 توکل کرنے والے کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو مشکلات آتی ہیں مگر توکل رکھنے والا انہیں ہمت اور ثابت قدمی سے برداشت کرتا ہی۔ توکل کے روحانی اور سماجی فوائد۔ روحانی فوائد: دل میں سکون و اطمینان آتا ہے، اللہ سے قربت میں اضافہ ہوتا ہے، شکر گزار اور رضامندی پیدا ہوتی ہے۔ سماج فوائد: لوگ ایسے انسان کی طرف کھینچتے ہیں جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ معاشی میں اعتماد اور تعاون کا ماحول بنتا ہے جب افراد اللہ کی عطاؤں کا شکر ادا کرتے ہیں اور حسد ناجائز مقابلہ کم ہوتا ہے۔ توکل انسان کو اخلاقی اور ایماندار بناتا ہے جس سے سماجی بدعنوانی میں کمی آتی ہے۔ نفسیات پہلو اور جدید تحقیق: جدید نفسیات کے مطابق عین مطمئن اور امید کا احساس ذہنی دباؤ، سٹریس کو کم کرتا ہے۔ اگرچہ سائنس مذہبی عقائد کی جگہ نہیں لے سکتی، پھر بھی تحقیق بتاتی ہے کہ جو افراد امید اور منویت کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں وہ کم اضطرابی علامات ظاہر کرتے ہیں اور ان کی فیصلہ سازی میں استحکام ہوتا ہے۔ توکل کی مانند روحانی قوتیں افراد کو بحران کے دوران بہتر نفسیاتی رواداری دیتی ہیں، لہذا مذہبی روایات اور سائنسی مشاہدات بعض پہلوؤں میں ہم آہنگی دکھاتے ہیں۔ مثالی کہانیاں اور حکایات اسلامی تاریخ اور روزمرہ زندگی سے کئی مختصر کہانیاں توکل کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ ایک عام مثال ہے، ایک غریب کسان نے بہت محنت کی لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل تباہ ہونے کا خدشہ تھا۔ اس نے بارش کے لیے دعا کی مگر ساتھ ہی سیراب کرنے کے جدید طریقے اپنائے اور دوسرے ذرائع سے پانی لایا۔ آخر کار فصل بچ گئی۔ یہ کہانی توکل اور محنت کے امتزاج کو نمایاں کرتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صداقت، اعتماد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صبر وغیرہ توکل کی عملی مثالیں ہیں۔ توکل اور تقدیر کا مفہوم: اکثر لوگ تقدیر کو جبر سمجھ لیتے ہیں، یعنی انسان کے اعمال کا کوئی دخل نہیں، لیکن اسلامی نقطۂ نظر میں تقدیر اور انسان کی کوشش دونوں کا ٹھوس مقام ہے۔ خدا نے انسان کو عقل، اختیار اور وسائل دیے ہیں، اسی بنیاد پر انسان کا عمل اسی کا جزو بنتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کا عمل بے مقصد ہے بلکہ یہ کہ ہر نتیجہ اللہ کی علم و حکمت کے مطابق ہے۔ توکل دراصل اسی حقیقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے مگر اس کے ساتھ انسان کی ذمہ داری برقرار رہتی ہے۔ توکل پیدا کرنے کے عملی مشورے: 1 دعا اور ذکر اللہ۔
روزمرہ زندگی میں ذکر، دعا اور استغفار شامل کریں، یہ دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کے قریب لاتا ہے۔ 2. شکر گزاری، ہر چھوٹی بڑی نعمت کا شکر ادا کر، شکر دل کو مثبت رکھتا ہے اور توکل کو تقویت دیتا ہے۔ 3. علم و حکمت، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، مشورہ لیں اور سیکھتے رہیں، علم توکل کے ساتھ مل کر بہتر فیصلے پیدا کرتا ہے۔ 4. محتاط منصوبہ بندی، خطرات کا اندازہ لگا کر مناسب احتیاط برتیں مگر نتائج سے مایوس نہ ہوں۔ 5. سادہ رہنمائی، اپنی توقعات حقیقت پسندانہ رکھیں اور اللہ کی رضا کے مطابق فیصلے کریں۔ 6. ساتھ دینے والا حلقہ، ایسے دوست اور رشتہ دار اپنائیں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور اچھے نصیحت کار ہو۔ حقوق اور سماجی انصاف، ایک مضبوط توکل رکھنے والا فرد سماجی انصاف کے لیے بھی اہم ہے۔ جب لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں تو وہ انصاف، مساوات اور ایمانداری کو اپناتے ہیں۔ یہ معاشرتی اراکین کو بگاڑنے والے عناصر جیسے ظلم، استحصال اور دھوکہ دہی کو کم کرتا ہے۔ لہذا توکل نہ صرف فردی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ، خدا پر بھروسہ توکل ایک متوازن عملی اور روحانی رویہ ہے جو انسان کو اندرونی اطمینان، بہتر فیصلہ سازی اور مضبوط اخلاق فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب بےگانگی، اسستی نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتے ہوئے بھرپور کوشش کرنا ہے۔ توکل انسان کو مشکلات میں صبر، ناکامیوں میں اور کامیابیوں میں شکر سکھاتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توکل کے ساتھ عمل اور کوشش کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور تاریخ امت میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آخری کلمات میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ توکل ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر دن نئی مشق، نئی قربت اور نئی آزمائشیں شامل ہوتی ہیں۔ جتنا ہم اپنے دلوں کو اللہ کے قریب لاتے جائیں گے، اتنا ہی ہمارا بھروسہ مضبوط ہوگا، ہمارا طرز عمل متوازن رہے گا اور زندگی کے ہنگاموں میں ہم بہتر سمت اختیار کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں سچا بھروسہ عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں صبر و شکر کی توفیق دے، آمین۔ نوٹ: اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص آڈیو ویڈیو اسکرپٹ بچوں کے لیے آسان ورژن اسکول لیول پیراگرافوں میں بھی تبدیل کر کے دے دوں۔